बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमारे रूहानी स्कॉलर हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें गाइड करते हैं। जो सवाल हम उनके सामने रखते हैं उस हवाले से भी एक रोशनी की किरण हमें दिखाते हैं, एक उम्मीद की किरण जगाते हैं, और उस हवाले से इनका पैगाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। कहा जाता है कि जो दुनिया में की गई बुराइयां हैं बहुत सी, उसका बदला हमें इसी दुनिया में मिल जाएगा। इसी में से एक बुराई धोखा भी है। अशफाक अहमद साहब, बाबा अशफाक अहमद कहते हैं कि धोखे में बड़ी अट्रैक्शन होती है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसने पलट के हम तक ज़रूर आना है। उसके बावजूद हम लेन देन में अपने बर्ताव सही नहीं करते। हम में से हर शख्स, कहीं हमने उसका नाम स्ट्रैटेजी रखा हुआ है, यानी मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, प्लानिंग ये, कहीं कुछ और नाम उसको दे रखा है। इस हवाले से फरमाइए कि ये धोखा किस किस चीज़ को हम समझें और किस किस चीज़ को हम ये कहें कि ये प्लानिंग तो हो सकती है लेकिन ये गलत प्लानिंग हो सकती है, या ये सही प्लानिंग हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हमारी अमाल की बात है तो हमें ये क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया हमारे लिए असल में कुएं की आवाज़ है। मैं कुएं के अंदर मुंह करके जो आवाज़ दूंगा वही लफ्ज़ पलट के मुझे सुनाई देगा। इसको हम मकाफात आमिल कहते हैं। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि कुएं से आवाज़ अच्छे अल्फाज की आए तो फिर मुझे कुएं में मुंह देकर अच्छे ही अल्फाज बोलने चाहिए। यहाँ आके थोड़ा सा हम ठोकर खा जाते हैं। ठीक है। कि इस पे हम पूरी तरह यकीन नहीं रखते कि ये कुएं की आवाज़ है, कल को यही कुछ पलट के हम तक आना है। जहाँ तक धोखे की बात है, आप इसको यूं आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जब कोई काम हम किसी दूसरे की कॉस्ट पर करते हैं तो वो दर हकीकत धोखा दे रहे होते हैं उस शख्स को। ठीक है। जहाँ हम एल्बो का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो जिसके साथ हमने एल्बो का इस्तेमाल किया है हम उसे धोखा दे रहे हैं। और ये धोखा जो हम दे के अगर कामयाब हो भी गए वक्ती तौर पे, तो ये कल को ये चीज़ पलट कर हम तक आएगी और हमें पे करना होगा उसके लिए। तो इस धोखे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बात तो बड़ी सीधी सी है कि जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो मुझे मिल जाना है। ठीक है। तो फिर मैं किसी के कंधे पर पाँव रख के ऊपर क्यों चढ़ूं? मैं सीधे रास्ते से ही क्यों ना वो अल्लाह से हासिल कर लूं। उसके अंदर खर्चा कोई नहीं। और इससे भी अगर हम आगे जाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपनी काबिलियत, अपनी अक्ल, उसके तनासुब से कई गुना ज्यादा मिल जाए, बहुत मिल जाए हमें, तो बहुत आसान हल है कि हम अपनी कामयाबी में दूसरों को हिस्सेदार बना लें। तो यकीन कीजिए कि हमारी कामयाबी मल्टीपल फैक्टर्स के जरिए से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि धोखा देने वाला शख्स वही होगा कि जो तकदीर के लिखे पे यकीन नहीं रखता और वो उसके खिलाफ जाना चाहता है। ये तकदीर का लिखा थोड़ा सा एक ऐसा मौजू है जिसमें हम धोखा खा जाते हैं। आप धोखे पर बात कर रहे हैं तो इस पर बात करते हुए धोखा खा जाते हैं। ठीक है। इसीलिए मना फरमाया गया तकदीर और रूह पर डिस्कशन करने से। आपके किसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि तकदीर के दो हिस्से हैं, एक तकदीर मुबरम है जी जी,
which forms hardly 5 to 10% of the total ٹھیک taqdeer, ٹھیک اور 9 to 95%, 90 to 95% تقدیر معلق ہے جو ہم خود لکھتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ قرآن میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی تدبیر، عقل اور محنت سے ہم کام کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا بڑھا کے اجر اس کا عطا فرماتا ہے. ٹھیک لیکن وہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم نے ہر اس چیز کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم دوسروں کو حصے دار بنانے لگیں، اور خوشی سے، بالجبر نہیں. ٹھیک ہے تو یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے رزق. ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے ایک امیر گزرے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب. تو اس سے غرض نہیں کہ نظریات کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن انہوں نے ایک الیکشن میں، غالباً 2013 کے الیکشن میں یا 2008 کے الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے، مجھے سن یاد نہیں ہے. انہوں نے ایک نعرہ، ایک سلوگن بلند کیا تھا جو مجھے بہت بھا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھوک کو مٹا نہ سکے تو بھوک تقسیم کر لیں گے. ٹھیک ہے اب وہ بہت خوبصورت بات تھی اور عین اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے کہ اگر مجھے 2 روٹی کی بھوک ہے اور مجھے صرف 1 روٹی دستیاب ہے تو ظاہر ہے میری بھوک سے 50% ہے. تو اس میں سے بھی اگر میں آدھی روٹی دوسرے کو دے دیتا ہوں تو یہ میں بھوک اپنی تقسیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بہت خوبصورت بات ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت کامیابیاں مل جائے ہمیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ ہم پر عنایات فرما دے، ہمیں عزت بھی مل جائے دنیا میں، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ جو کچھ عطا کیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہم اس میں دوسروں کو حصے دار ضرور بنا لیں. اتنی زیادہ تعداد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جبلت میں شامل ہے، اور وہ لوگ جو دھوکہ نہیں دیتے وہ اپنی جبلت پہ قابو پا لیتے ہیں، لیکن اس کی جبلت میں یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے گا؟ یہ تو جبلت ہے انسان کی کہ وہ کامیابی ہر قیمت پر چاہتا ہے، اور اس میں شاید وہ تمیز نہیں روا رکھے گا کہ جائز ہے یا ناجائز. لیکن اسی کو درست کرنے کے لیے ہمارے دین نے مختلف چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو اگر ہم گورن ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہمارے لیے سب سے بڑا لائٹ ہاؤس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یہ اتنے بڑے سبق ہیں کہ ہم کسی قیمت پہ بھٹک ہی نہیں سکتے. فرق یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر یہ دیکھ لیں کہ اب جیسے آپ مجھ پہ تنقید کیجیے، مجالے میں ایک لمحے کو بھی برداشت کر لوں، بڑی بری طرح سے میں ریئیکٹ کر جاؤں گا، آفینڈ ہو جاؤں گا میں. لیکن اگر میں اسی لمحے اپنے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا ایسے موقع پہ، میں اسی کی پیروی کروں گا، تو میں رک جاؤں گا. جہاں میں کسی کو دھوکہ دے کے اپنی فالٹی کار بیچنا چاہ رہا ہوں، تو اگر میں ایک لمحے کے لیے نظر دوڑاؤں اور ریکال کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے، تو میں سب سے پہلے اس کو فالٹس بتا دوں گا کہ یہ میری گاڑی میں فالٹس ہیں اور اس پر اتنا وقت اور اتنا پیسہ لگے گا، آپ خریدنا چاہتے ہیں بسم اللہ لے لیجیے. تو یہ میں نے ایسی ایگزامپل کے طور پر کوٹ کیا. تو ہر قدم پر اگر ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلانا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا تھا، تو میں اسی سنت کی پیروی کروں گا، تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش
آسان ہو جائیں گی. آپ بات کیجیے گا پہلے. شاہ صاحب میرا ایک کویشچن ہے کہ جس طرح ابھی دھوکے کی بات ہو رہی ہے تو خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو کالجز میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے وہاں کا تعلیمی جو نظام ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کمپیل کر رہا ہے میٹیریلسٹک ہونے میں, ایک میٹیریلسٹک ریس میں اس کو ڈال رہا ہے, چاہے وہ جی پی اے لینے کے چکر میں ہے یا میکسیمم مارکس لینے کے چکر میں ہے. وہ نہ صرف انفیئر مینز یوز کرتا ہے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, بلکہ جو اس کے کولیگز ہوتے ہیں, جو اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, انہیں بھی اسی طرح مینیپولیٹ کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پیچھے رہ جائیں. اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ طبقہ جو کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کانشیسلی یہ کام کر رہا ہے, اور یہ طبقہ کس طرح سے اس یعنی کہ نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے سے بچے؟ یہ میرا کوشچن ہے. اس کا بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اپنے نظام تعلیم میں اور امتحان کا طریقہ بدل ڈالیں. اس وقت جو ہمارا طریقہ امتحان ہے وہ ہے میموری ٹیسٹ, کہ ہم یاد کتنا کرتے ہیں. یہی ایک چیز راہ دے رہی ہے انفیئر مینز کے استعمال کو, اور یہی چیز راہ دے رہی ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے, چیزیں رٹتے ہیں اور رٹی ہوئی چیزیں کچھ عرصے کے بعد ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. اگر اس کی بجائے طریقہ وہ رکھ لے جو مغربی ممالک میں ہے کہ وہاں وہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ آپ سمجھے کتنا تھے. وہ آپ کو یہ نہیں آپ کا ٹیسٹ لیں گے کہ اکنامکس میں جو ڈیمینشنگ پروفٹس آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ آپ کو لفظ بلفظ کتنا یاد ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس تھیوری کو سمجھ سکے تھے, اور سمجھنے کے بعد اب آپ اپنا مائنڈ وہاں کتنا اپلائی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایم بی اے کرنا بہت دشوار کام ہے. وہ دشوار اس لیے نہیں کہ اس کے اسٹینڈرڈ کوئی ہائی ہیں, نو, وہاں وہ امتحان ہی یہ لیتے ہیں کہ آپ سمجھے کتنا. اور جب تک کہ آپ لائبریری میں روزانہ 6 سے 8 گھنٹے صرف نہیں کریں گے آپ پاس نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک چیز سمجھائی گئی ہے اس سے متعلقہ آپ نے پیپرز بھی پڑھنے ہیں, میگزینز کو بھی دیکھنا ہے, آرٹیکلز بھی پڑھنے ہیں آپ نے, تو کہیں جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ایگزام ہوگا تو آپ کو کیس اسٹڈی دے دی جائے گی کہ یہ ایک ہے. امریکہ میں 2 چیزیں بڑی پاپولر ہیں, ایک سوپ کمپنی کی مثال ہوتی ہے اور دوسرا عام طور پہ جنرل موٹرز کو ضرور زیر بحث لایا جاتا ہے کہ ایک کمپنی اے جو دشواری میں چلی گئی ہے, آپ کو اگر وہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا جائے تو آپ اسے اس مشکل سے کیسے نکالیں گے. اب یہ آپ کے ذہن کا امتحان ہے کہ آپ نے سیکھا کتنا ہے, اس میں میموری ٹیسٹ نہیں ہے. تو یہ طریقہ امتحان کو بدل ڈالیے, سب چیزیں درست ہونی شروع ہو جائیں گی. جی آپ ہیں. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کی فضیلت پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ یہ کن لوگوں کو دیا جائے, کیونکہ آج کل فقیر کی پہچان کرنا مشکل ہے. دیکھیے, صدقہ و خیرات یہ ان تمام لوگوں کا حق ہے جو لیس فارچونیٹ ہیں, جو فائنینشلی اتنے فارچونیٹ نہیں ہیں, اور کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کو خاص طور پہ دے دیں جو لوگ سفید پوش ہیں اور اپنی ناداری کا اظہار بھی نہیں کر پاتے, تو بڑی خاموشی سے اور انتہائی رازداری کے ساتھ, اتنی رازداری کہ خود آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کو کچھ دے دیا ہے, دے دیجیے. میں ایک دن اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ
کہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو آپا بانو یہ خاصی ہم فریلی گپ شپ کرتے تھے، تو مجھ سے فرمانے لگی کہ شاہ جی، وہ شاہ جی کہتی تھی، شاہ جی یہ جو کچھ آپ حالات ہمارے آج دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے تھے نہیں ایسے۔ تو ہم پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم نے جب کوئی چیز خریدنا ہوتی تھی تو روپاؤں میں اس کی قیمت ایویلویٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اسکرپٹ، اتنے اسکرپٹ میں یہ پنکھا آئے گا، تو ہم پھر اتنے اسکرپٹ لکھتے تھے تاکہ پنکھا آ جائے۔ تو انہی حالات میں ہم تھے۔ تو اشفاق صاحب اپنے مرشد صاحب کے پاس، جن کا نام فضل شاہ صاحب تھا لیکن بابا نور والے کہلاتے تھے، ان کے پاس گئے تو بانو آپا بھی ساتھ تھیں۔ انہوں نے، فضل شاہ صاحب نے بانو آپا سے کہا کہ بیٹی آپ جو اپنے گھر کے لیے راشن خریدتی ہیں ہر مہینے، اسے دھو لیا کریں، پاک کر لیا کریں۔ تو یہ سن کے آ گئے کہ ایک فقیر کی نصیحت ہے۔ تو جب رات کو لیٹے ہوئے تھے تو بانو آپا نے سوچا کہ راشن کو اگر میں نے دھویا، پاک کیا، تو آٹا کو دھونے کے بعد بچے گا کیا؟ سیم از فار چینی، گھی، نمک، مرچ۔ تو انہوں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ فضل شاہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے اس سے عمل کیسے ہوگا؟ تو اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پوچھا پھر کیا کیا جائے؟ کل پھر چلتے ہیں۔ تو یہ گئے اگلے دن فضل شاہ صاحب کے پاس، تو بانو آپا نے کہا کہ گستاخی معاف، وہ بات آپ کی کچھ پریکٹیکلی کیسے کروں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فضل شاہ صاحب نے کہا کہ بڑا آسان حل ہے اس کا، اپنے گھر کے لیے جتنا پیک کراتی ہیں مہینے بھر کا راشن، اتنی ہی کوانٹٹی علیحدہ سے پیک کرا لیں اور وہ کسی ایسے خاندان کو دے دیں جو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن مشکل میں ہے، تو یوں آپ کا راشن پاک ہو جائے گا۔ کہنے لگی کہ اس دن سے میں نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے، اور آپ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں جو آج ہیں۔ یہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ کمال کی چیز ہے، جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ حصے دار بنا لیجئے۔ جو کچھ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں دوسروں کے حصے دار بنائیے۔ لیکن میں اس میں اتنا اضافہ اپنی طرف سے کر دوں کہ بہت احتیاط کیجئے انتہائی رازداری کے ساتھ، کہ خود آپ کے علم میں نہ آنے پائے کہ میں نے کس کو کیا دے دیا۔ یہ احتیاط کر لیجئے تاکہ دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہ جائے۔ آپ بات کیجیے گا پہلے۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پہ بات جو ہے وہ دھوکے پہ کی جا رہی ہے، تو اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے جو معاشرتی ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک معاشرتی ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے سماجی طور پہ، اس میں اگر ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں جو پہلے ہمیں صبر کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو اس صورت میں ہمیں کیا صرف صبر سے ہی کام لینا چاہیے یا ہمیں کوئی اس کا کوئی رد عمل بھی دینا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ہی کہ جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کا جو اس ضمن میں جو کردار رہا وہ اس پہ کائنڈلی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اور ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، تو اس کا جو بنیادی تصور ہے کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ جو بنیادی تصور ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، تو یہ جتنی ہمیں مٹیریلسٹک جو پروگرس ہمیں نظر آتی ہے اور جب ہم دن رات اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اشفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ ایک ایسی مادیت پرستی جو ہے یہ ایونچولی آپ کو دھوکہ دے گی۔
تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں جو مادیت پرستی کی طرف لے کے جاتے، اگر اب یہ آخر میں ہمیں دھوکہ دیں گی تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو پہلے ہم خود ہی چھوڑ دیں اور ہم اس دھوکے سے بچ جائیں. تو یہ جو دو سوال ہیں کائنڈلی اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے. دیکھیے، آپ اور میں دونوں ہی الحمدللہ مسلمان ہیں. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، یا بزرگان دین ہیں، یوں کہہ لیجیے آپ. اس پر جب کسی شخص نے دھوکہ دیا ہے تو کیا ری ایکشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا یا بزرگان دین کا؟ ایک بہت سمپل بات ہے، خوش دلی سے معاف فرما دیا، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اتنی خوش دلی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال مجھے خود اپنی ذات سے پوچھنا ہوگا کہ ایک شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اسے سزا دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں دوسرے آدمی سے کیا توقع رکھوں گا؟ تو میرے اندر سے جواب آئے گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو جو میں توقع رکھتا ہوں میں وہ عمل کیوں نہ کر لوں، تو میں اسے خوش دلی سے معاف کر دوں. جب ہم سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. تو رب تعالیٰ غیب سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے. جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ یہاں جو 6 ارب لوگ بستے ہیں وہ دھوکے باز ہیں، نہیں ہے. بلکہ یہ دنیا جو ہمیں لبھاتی ہے، ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہے، وہ دھوکہ ہے. اب آپ دیکھیے، میرے لیے سب سے اہم چیز دنیا ہے، دنیاوی مال و زر ہے، مال و متاع ہے. اس کے برعکس رب تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اس بات سے ظاہر ہوتی جو آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو جنت البقیع کے شروع ہی میں ایک بکری مری پڑی تھی جس میں کیڑے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے لے گا، خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردہ بکری ہے اور اس میں کیڑے چل رہے ہیں. تو فرمایا پھر یوں سمجھ لو کہ اس دنیا کی وقت رب کے نزدیک اس مری ہوئی کیڑے چلتی ہوئی بکری کے ایک بال سے بھی کم ہے. یہ جو دھوکے کا گھر ہے، یہ ان معنوں میں ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، لبھاتی ہے. ہم دھوکہ کھا کے اس کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ دھوکے کا گھر ان معنی میں، ادروائز وہ مطلب نہیں ہے کہ 6 ارب کی آبادی پوری کی پوری دھوکے باز ہے. وہاں آپ جیسے نیک لوگ بھی ہیں. شاہ صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ فرض کیا میں نے کسی کو دھوکہ دیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا، لیکن کیا میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا یا اس کی سزا مجھے ملے گی پھر؟ حقوق العباد کے بارے میں بڑا کلیئر ایک چیز مینشن ہے کہ روز محشر رب تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا کہ بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا تاوقت کہ وہ آدمی جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے. ٹھیک. تو اللہ کے فضل اور رحیم و کریم ہونے سے یہی توقع ہے کہ جس آدمی نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا جی وہ بھی اس کا حق ہے نا، ٹھیک. اسے معاف فرما دیا تو رب تعالیٰ بھی معاف فرما دیا. جی آپ کے پاس ہے مائک؟ جی سر، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس پہ دوبارہ ٹرسٹ کرنا صحیح ہے؟ حدیث موجود ہے کہ مومن ایک سراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو محتاط رہیے
معاف کر دیجئے لیکن محتاط رہیے. جی آپ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان دھوکے میں ہے، مگر وہ لوگ ہیں نہیں جو اللہ سے ہر پر ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی صاحب نے یہاں سوال کیا تھا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ دنیا اصل میں وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ دنیا ہمیں لبھاتی ہے، ہمیں لوڑ ڈاؤن کرتی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں. خوف خدا نہیں رکھتے دل میں یا اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ اس میں کہا گیا ہے. جی یہاں پہ آپ کے پاس اچھا ادھر. السلام علیکم. شاہ صاحب میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ زندگی میں بہت سارے معاملات میں انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور کئی دفعہ خود کو ایک امید کے لیے بھی دھوکے میں رکھتا ہے نا امیدی کے وقت میں. تو اس دھوکے کے بارے میں کس حد تک صحیح ہے خود کو دھوکے میں رکھنا اور اس کے آنے والے اچھے وقت کے لیے انتظار کرنا؟ اس پہ دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرا پر امید رہتے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی محنت نہیں کرتا اور میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں پاس ہو جاؤں گا، تو یہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. لیکن پر امید ضرور رہنا چاہیے. اللہ سے امید اچھی ہی رکھنی چاہیے. کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں ہی کروں گا. تو یہ پر امید ہونا تو بہت ہی صحت مند چیز ہے، لیکن خود کو دھوکہ دینا اتنی ہی بری بات ہے. تو پر امید رہیے لیکن صحیح ڈائریکشن میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، ہم اس سے بھرپور طریقے سے کام لیں اور اپنے علم کی حد تک بہترین تدبیر اختیار کر کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. جی یہاں پہ آپ کے پاس اچھا ادھر. شاہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، وہ کسی سرمایہ دار یا زمیندار کے ہاں ملازم ہے اور وہ ملازم اس کی دولت پہ یعنی کہ اس کی محنت پہ اپنی دولت میں تو اضافہ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو جائز حق ہے، جو اس کی جو ملازمت بنتی ہے وہ بھی نہیں دیتا، جائز طور پر نہیں دیتا. تو پھر آپ وہ جو ملازم ہے اس کا جو وہ کسی دھوکہ دہی سے اس کا تھوڑا سا اپنا حق سمجھ کے یہ تو میرا حق تھا، تو وہ اگر اس مالک کا کوئی نقصان کرتا ہے یا دھوکے سے اس کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا یا اس میں کچھ اشتباہ ہے؟ آپ یہ بتائیں. دیکھیے میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں. میں تو بالکل ہی چٹا ان پڑھ آدمی ہوں. یہ اس پہ تو مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیں گے وہ زیادہ صحیح ہوگا. میں اہل نہیں ہوں فتویٰ دینے کا. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ دھوکہ دہی سے اگر وہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو جائز نہیں ہوگی. دھوکہ کسی قیمت پہ الاؤڈ نہیں ہے. اس میں اس کو جائز طریقے سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس ضمن میں جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں ان سب آپشنز کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کے پاس جا کے داد فریاد کر سکتا ہے. اس پر اس کے آجر پر مورل پریشر آ سکتا ہے. ارد گرد کے لوگوں کا قانونی راستہ موجود ہے، ادھر اس طرف جا سکتا ہے وہ.
یہ آپشنز اڈاپٹ کرنی چاہیے. دھوکہ کسی طرح بھی قابل ستائش چیز نہیں ہے. جی سر آپ کے پاس آ رہا تھا. شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، اور اس کے علاوہ دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کی کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں. اور میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں گا. مجھے کچھ اندازہ ہے آپ کے جو سفر ہے یہاں تک پہنچے، آپ بہت آسان انداز میں آپ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلے ہیں. ہماری نظر میں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کے گھر میں بڑی قدر ہوگی یقیناً. آپ ہمیں یہ ذرا تربیت ہمیں دیجئے کہ اس میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے، کس حد تک کتنا ہم لوگ اپنی ارد گرد کی ضروریات، یعنی اگر اس کو اور سادہ کر لیں کہ کتنا پیسہ کمایا جائے، کتنا بھاگا جائے، اور کتنا جو ہے روک لیا جائے، اس سے آگے بالکل نہ جایا جائے، اور اللہ سے کیسے جڑا جائے اس کے ساتھ ہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال موجود ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی بھی بڑے بھرپور طریقے سے گزاری ہے. آپ بہترین حکمران بھی تھے، بہترین جج بھی تھے، بہترین سپہ سالار بھی تھے، بہترین دوست بھی تھے، بہترین ہسبینڈ تھے. آپ کی زندگی کا کوئی ڈائمینشن وہ دیکھ لیجئے، آپ اس میں وہ ایکسل کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں سیدھا سیدھا اسی سنت پہ چلنا چاہیے کہ ہم ایک ہاتھ میں دین اور ایک میں دنیا، اور دونوں کو برابر لے کے چلتے رہیں. یہ تو ایک بات ہے. جہاں تک کمانے کی بات ہے تو اس میں میں ایک عرض کر دوں کہ اسلام کہیں بھی پابندی نہیں لگاتا آپ پر کہ کس حد تک کمائیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. بلکہ میں آپ اگر ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ اپنی صرف ضرورت کے مطابق کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا گزارا بہت بخوبی طریقے سے کر رہا ہے، لیکن آپ کے پاس فالتو نہیں ہے، تو کسی بھائی کو آپ کی ضرورت پیش آ گئی، کسی رشتہ دار کو ضرورت پیش آ گئی، احباب دوست، کیا کریں گے آپ؟ تو میرا تو اس سلسلے میں ایک جو نظریہ ہے وہ ہو سکتا غلطی ہو، کہ ہمیں بھرپور محنت کر کے میکسیمم کمانا چاہیے، لیکن اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنا چاہیے. اپنی ذات پر، اہل خانہ پر کھلے ہاتھ سے خرچ کیجیے. جو بچتا ہے وہ دوسروں کا حق ہے، ان تک جانے دیجیے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہم نے بہت سے سوال یہاں پہ لیے، ان کے جوابات شاہ صاحب سے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے روشنی ڈالی ان کے اوپر. آپ کے ذہن میں اور بھی کچھ سوال ہو، اگر اس حوالے سے تو ہمیں ضرور لکھیے، اور اپنا فیڈ بیک بھی کہ ہمیں ضرور دیجیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.